of the farewell pilgrimage. The background of sermon of farewell pilgrimage. After the conquest of Makkah, Kaaba was purified from the idols and polytheist मतलब close the door. मोनोथियस्ट मतलब मोनो मतलब एक और पॉली मतलब बहुत ज़्यादा। पॉलीथियस्ट मतलब वो लोग जो ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, और मोनोथियस्ट मतलब जो एक खुदा पे यकीन रखते हैं। जब मक्का फतह हो चुका था, उसके बाद काबा की सफाई हुई, काबा की प्योरिटी हुई, वहाँ पे जितने बुत रखे हुए थे उन सबको ख़त्म किया गया, और उनकी जो पूजा और उनकी जो चीज़ें होती थी वो सब चीज़ों को वहाँ से ख़त्म किया गया। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज लास्ट बैटल overcame the internal and external forces against Islam. जब आखिरी जंग हुई तो प्यारे नबी ने सारे जो ऐसी चीज़ें थीं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थीं, जो इस्लाम के बेनिफिट में नहीं थीं, वो सब चीज़ों के रिवाज भी ख़त्म किए प्यारे नबी ने। Thus, Muslims were given a complete system of life. मुसलमानों को, अब वो पूरी जगह मुसलमानों की थी, तो मुसलमानों को एक अच्छा तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का लॉ और रूल बनाया गया कि इस तरीके से अब मुसलमान ज़िंदगी गुजारेंगे। अब वो क्या तरीक़ा था कि भाई अमीर गरीब की मदद करेगा, सब आपस में साथ बैठेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई आपके साथ बुरा अल्फाज बोल रहा है आप उससे अच्छी बात बोलें, आप उसको गलत बात नहीं बोलें। आप मतलब हर एक को ये सिखाया जा रहा था कि आप एक अच्छा इंसान हर सूरत बनेंगे, चाहे अगला आपके साथ जो भी कर रहा हो। आपका काम है कि आप अच्छा इंसान बने और अच्छी बात सिखाएं दूसरों को। Afterwards, he intended to perform an important pillar of Islam, Hajj, on 10th of Hijri. प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए हैं? एक हज किया है, वो है 10 हिजरी में। ठीक है, 10 हिजरी में प्यारे नबी ने फिर अपना जो हज था वो उसका इरादा किया। This news spread among the people, and the devoted people from all corners wanted to be the fortunate enough to perform Hajj under the leadership of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब जब सब लोगों को पता चला कि जी प्यारे नबी जो हैं वो अब हज कर रहे हैं, तो सब ने ये फ़ैसला किया कि हम भी प्यारे नबी के साथ इस मौके पे शामिल होंगे और हम भी प्यारे नबी के साथ उनके हज में शामिल होंगे। देखो कितनी बड़ी बात है ये कि प्यारे नबी की ज़िंदगी का ये एक ही हज था। अब अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैंने प्यारे नबी के साथ हज अदा किया, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, हाँ या नहीं? तो सब लोग चाहते थे कि हम भी प्यारे नबी के साथ हज अदा करें, सबकी ये ख्वाहिश थी। About 125,000 companions gathered to attain this great bliss. 125,000 लोग जो प्यारे नबी के कंपेनियंस थे वो सब जमा हो गए कि हम भी आपके साथ हज करेंगे। The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took camels with him for sacrifice. अच्छा, हज के बाद ना सैक्रिफाइस भी होता है, ज़िबा भी करते हैं ना, तभी तो बकरा ईद होती है। यस और नो? हज़रत इब्राहीम की वो है ना, ये जो हज़रत इस्माइल को उन्होंने लेटा दिया था कि मैं इनको ज़िबा करूँगा अपने रब को पेश करने के लिए। यस और नो? जी। तो प्यारे नबी ने भी बहुत से ऊँट जमा किए, क्योंकि लोग भी बहुत थे, इसलिए उन्होंने ऊँट जमा किए सैक्रिफाइस के लिए। ऑन द 26th of Zilqad he set out from Medina. 26 ज़िलक़द को प्यारे नबी मदीना से निकले हज के लिए। Arriving at the place at Zul Hulaifa
4 kilometers away from Medina, he made intention of ihram. جب پیارے نبی نے نکل گئے تو اس کے بعد وہ پہنچے ذوالحلیفہ یہاں پر جو کہ 4 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے. ٹھیک ہے, انہوں نے احرام پہنا. آن 4th ذی الحج, 4 ذی الحج کو پیارے نبی مکہ پہنچے. When the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم looked at Kaaba, he said, "O Allah, grant this house more honor and dignity." جب پیارے نبی مکہ پہنچے, خانہ کعبہ کے پاس پہنچے, تو خانہ کعبہ کو دیکھ کے پیارے نبی نے کہا, یا اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت بخشیے. ٹھیک ہے, اور زیادہ عزت دیجیے. He performed the tawaf, circumambulation of the خانہ کعبہ and offered 2 rakat namaz at standing the place of ابراہیم, مقام ابراہیم. یہاں پہ پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, اس کے بعد پھر مقام ابراہیم پہ جا کے پیارے نبی نے 2 نفل نماز ادا کیے. On 8th of ذی الحج he reached, رہنے دیں, آپ کو کون سی تکلیف دے رہا ہے. On 8th of ذی الحج he reached Mina and spent the night there. 8 ذی الحج کو پیارے نبی مینا پہنچے اور وہاں پر پوری رات گزاری. And the next day, 9th ذی الحج, پیارے نبی after the فجر نماز he went to Arafat on his camel قصوہ. پیارے نبی کی اونٹنی تھی, شی کیمل, تو اس کا نام کیا تھا؟ قصوہ. کیا نام تھا؟ قصوہ. پیارے نبی کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا. This was the last pilgrimage of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Therefore, it is called farewell pilgrimage. Farewell کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ farewell کا مطلب ہے آخری. جب کہتے ہیں نا farewell پارٹی ہو رہی ہے ہمارے اسکول میں, farewell پارٹی کا مطلب ہے farewell مطلب آخری. تو farewell pilgrimage اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آخری حج تھا پیارے نبی کا, مطلب بس جو پہلا تھا وہی آخری تھا. سمجھ آئے, کیونکہ پیارے نبی نے اپنی زندگی میں ویسے ہی کتنی عمر تھی زندگی کی, پیارے نبی کی کتنی سال زندگی تھی؟ 63 کتنا ہوتا ہے؟ 63 سال ان کی ایج تھی. اس میں انہوں نے ایک ہی دفعہ حج کیا. آپ یہ دیکھو کہ اس میں پیارے نبی کو 40 سال کے جب پیارے نبی تھے تب ان کو وحی نازل ہوا اور نبوت ملی. 40 سال, اب 40 میں جگہ 20 اور 23, 23 ایئرس صرف وہ نبی تھے, 23 ایئرس. اب ایک آدمی جو 23 سال نبوت اس کی جو تھی وہ اس نے پریکٹس کی, اور آج 1400 سال کے بعد بھی ہم ان کو پڑھ رہے ہیں, تو بتاؤ وہ کتنی بہترین شخصیت ہوں گے جن کو ہم آج ان کے نام پہ مسلمان ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے نام پہ. اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نان مسلمس کے ساتھ الگ بیہیویئر کرو اور مارو پیٹو یا غلط. انہوں نے تو کبھی بھی کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہی نہیں. ہمیشہ انہوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی جنگ احد میں یا جنگ خندق میں کوئی بھی جنگ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی, ہمیشہ ان پہ مسلط کی گئی تھی. اپنی مرضی سے پیارے نبی نے ایک جنگ کیا تھا, وہ تھا فتح مکہ, کانکویسٹ آف مکہ. بتائیں اس میں کتنے لوگ مرے تھے؟ فتح مکہ میں, کانکویسٹ آف مکہ میں کتنے لوگ مرے تھے؟ کتنے لوگ مرے تھے؟ فتح مکہ میں ایک بھی آدمی نہیں مرا تھا, کیونکہ پیارے نبی جب وہاں گئے تو انہوں نے کہہ دیا. ایک تو لوگ جب وہ چاروں طرف سے آئے تھے نا مکے میں, تو ان کو مسلمانوں کو آتا دیکھ کے قریش ڈر گئے. انہوں نے پیارے نبی نے پھر جب ان کو ڈرا ہوا دیکھا تو پیارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو
خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے, جو اپنے گھر میں چلا جائے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے, اور ایک گھر اور بھی تھا, ہم پڑھیں گے آگے کہ ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. تو سب لوگ چھپ گئے, کوئی ایک آدمی بھی نہیں مرا, کسی کا ایک بال باقا نہیں ہوا. اگر پیارے نبی غیر مسلم کے, نان مسلمس کے خلاف ہوتے تو وہ کہتے نا کہ بھائی ان سب کو مارو, ان سب کو یا تو مارو, اگر جو نہیں, جو یا تو مسلمان ہو جائے یا تو ختم کرو. پیارے نبی نے کہا نہیں. پیارے نبی نے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ غلط نہیں کیا, بلکہ وہ غیر مسلم تو ان کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے کہ یار اتنا اچھا بندہ ہے. تو ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ جو ہمارے نبی جن کی امتی ہم ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے کسی غیر مسلم یا کسی غیر قوم کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا. تو ہم تو زیادہ خیال رکھیں, ہم انہی کے تو فالوورز ہیں. ہم کس کے فالوورز ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. تو ہمیں ساری ان کی ٹیچنگز کو فالو کرنا چاہیے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں, مسلمانوں کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بک ہے 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ورلڈ. 100 بہترین لوگ, جو پوری دنیا میں سے 100 بہترین لوگ, اور وہ کتاب لکھی ہے ایک نان مسلم نے, اور اس نان مسلم نے سب سے پہلا جو نام لکھا ہے وہ ہمارے پیارے نبی کا لکھا ہے کہ سب سے بہترین جو آدمی تھے اور جو ہیں وہ پیارے نبی ہیں. حالانکہ وہ بندہ خود نان مسلم ہے, اور پیارے نبی نے تو خود کہا ہے کہ میں تو نبی صرف مسلمانوں کا نہیں ہوں, میں غیر مسلم کا بھی نبی ہوں. جتنے پیارے نبی میرے ہیں اتنے پیارے نبی دنیش کے بھی ہیں, اتنے ہی پیارے نبی کرینہ کے بھی, سہانی کی بھی, شیوانی کے بھی ہیں. وہ بھی پیارے نبی کی امتی ہیں. اگر انہوں نے پیارے نبی سے ہماری شکایت کر دی تو ہم پھنس جائیں گے. ہم تو بلکہ زیادہ پھنسیں گے کہ بھائی آپ کے فالوورز ہیں پیارے نبی, اور دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا کیا پیارے نبی. اور نہ ہی صرف نان مسلمس کے, پیارے نبی نے کہا ہے کہ میں تو سارے جہانوں کا, یونیورس میں کتنے جہان ہیں ان سب جہانوں کا نبی ہوں. اس کا مطلب وہاں پہ بھی لائف ہوگی نا. اس کا مطلب کسی جانور کو, کسی انسان کو, کسی غیر مسلم کو, کسی کو بھی غلط بات نہیں بولو, کسی کا دل مت دکھاؤ. کوئی آپ کا دکھا رہا ہے نا, بس وہ پکڑا جائے گا نا جو دکھا رہا ہے. آپ کا بھی تو دل سے دعا نکلے گی نا, آپ بھی تو منہ سے بول سکتے ہیں نا, دعا پیارے نبی سے بول سکتے ہیں نا. پھر نہ کہ آپ خود بدلہ لینے پہ پہنچ جائیں. آر یو لسننگ؟ یو آر ناٹ لسننگ ٹو می. سمجھ آ رہی ہے جی؟ Salient features of the sermon of farewell pilgrimage. The last sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a vital charter of human rights and human history. اس میں پیارے نبی نے اپنے آخری سرمن میں ایسی باتیں بولی تھیں جو بہت امپورٹنٹ تھیں. ٹھیک ہے. It has significantly impacted the modern civilization and culture of the world. Therefore, this sermon is rightfully called the Great Charter of Human Rights. No. Following are the main teachings given to humanity in this sermon. جو خاص چیزیں پیارے نبی نے سکھائی تھیں اور بتائی تھیں اس پورے سرمن میں, وہ سنیں اب کیا تھی. The people, oh people, listen to me carefully. I do not know whether I will ever meet you at this place once again after this year. پیارے نبی نے کھڑے ہو کر کہا میدان میں کہ اے لوگوں میری بات غور سے سنو. اب آپ لوگ سب امیجن کریں کہ ہم وہیں ہیں ابھی, ٹھیک ہے, اور پیارے نبی بول رہے ہیں. یہ انہی کے الفاظ ہیں سارے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیارے نبی بول رہے ہیں, اور ہم نے وہ سب اسی طرح سننا ہے اور اس کو بات کو فیل کریں کہ ہم وہیں ہیں اس وقت. اور پیارے نبی بات بول رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا
کہ میں دوبارہ آپ لوگوں سے یہیں پہ مل بھی سکوں گا یا نہیں. ٹھیک ہے, تو میری بات بہت غور سے سنو. لسن ٹو دس کیئرفلی دیٹ یو آر آل سرونٹس آف اللہ Almighty. آپ غور سے سنیں سب کہ آپ لوگ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. اینڈ چلڈرن آف حضرت آدم علیہ السلام, اور ہم سب حضرت آدم کی اولادیں ہیں. سمجھ آئی؟ اینڈ عرب ہیز نو superiority اوور اے نان عرب. یہ دیکھو کہ ایک عرب کو, عرب اس ٹائم پہ نا بہت ہائی کلاس ہوتی تھی, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو سعودی عرب میں پیدا کیا تھا کہ بہترین ملک میں پیدا کروں جو جس ملک میں سب سے زیادہ پاور دروازہ بند کر دوں. ٹھیک ہے, تو اس ملک میں عرب میں تو پیارے نبی نے بولا کہ ایک عرب کو ایک نان عرب پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے, برابر ہے سب. nor a non-Arab has any superiority over an Arab. نان عرب جو ہے وہ کسی سے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. A white has no superiority over the colored. کالے کو گورے پہ کوئی superiority نہیں ہے, اور گورے کو کالے پہ بھی کوئی superiority نہیں ہے. except piety and good actions. کہ صرف وہ بڑا ہوگا جس کا دل میں اللہ کے لیے محبت بڑی ہوگی, اور جس کی دل میں اللہ کی عزت زیادہ ہوگی, اور جس کے ایکشن زیادہ اچھے ہوں گے. جو زیادہ رحم دل ہوگا وہ اللہ کے آگے عظیم ہوگا. یہ کالے گورے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اب دیکھ لو, ہم اللہ کا شکر, اللہ کا لاکھ شکر کہ ہم جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی آپ پیچھے چلے جاؤ, آپ کالے ہیں, آپ پیچھے چلے جاؤ, آپ غریب ہیں. سب برابر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. یس اور نو, یس اور نو بوائز. جی اللہ کا شکر ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ ورنہ یہی ہوتا کہ غریب آدمی باہر سڑک پہ کھڑا ہوا ہوتا, اور امیروں کے لیے مسجدوں میں پنکھے اور اے سی لگے ہوئے ہوتے. اگر پیارے نبی ہمارا یہ نہ کرتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ کہاں سے لاتے ہم اتنے پیسے امیر ہونے کے لیے؟ تو پیارے نبی نے کہا کہ نہیں, سب برابر ہیں. all Muslims are brothers to one another. سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. Your blood, your wealth and your honor are sacred to other Muslims as this city of Makkah, this month of Zilhaj and the day of Arafah. آپ کی پیسہ, آپ کی عزت, آپ کی خون, یہ سب آپ کے بھائی کے لیے معتبر ہے. جیسے میری عزت, میرا پیسہ. اب دیکھو میں اپنی باسکٹ چھوڑ کے کبھی وہاں گئی ہوئی ہوتی ہوں, کبھی اس کلاس میں ہوتی ہوں, کبھی ادھر ہوتی ہوں, مگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ میری نہ تو کوئی چیز چھیڑیں گے نہ چھیڑنے دیں گے, نہ میری چیز یہاں سے غائب ہوگی, بلکہ اکثر تو میں ہی کسی کو دے کے بھولی ہوئی ہوتی ہوں کہ میری بک کس کو دی تھی میں نے. بچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی بک اس بچے کو دی تھی. میری پینسل کہاں ہے؟ اچھا اس کو دی تھی. مطلب اتنی بات کہ میری چیز آپ لوگوں کے پاس محفوظ رہے, میرا مال آپ لوگوں کے ساتھ محفوظ رہے. سمجھ آئی؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو پیارے نبی نے آخری حج پہ بولا ہے ہم سب کے لیے. all interest of ignorance stands wiped out, and the first amount of interest I limit is of my uncle حضرت عباس بن عبد المطلب. کہ پیارے نبی نے کہا کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو, اور میں اپنے بڑوں کی سب سے بڑے جو اب میرے رہ گئے ہیں حضرت عباس, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. مطلب اپنے بڑوں کی عزت کرو. ہم جو کہتے ہیں نا بڑوں کو کہ جھک کے سلام کرو, بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرو, ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ کرینا, کین یو پلیز سٹ پراپرلی اینڈ پلیز مائنڈ یور اون بزنس. آئی کین سی دیر از سم تھنگ گوئنگ آن ہیئر اینڈ دیر. ڈو یور ورک. ہم کو جو کہا جاتا ہے کہ بڑوں کو سلام کرو, بڑوں کو عزت کرو, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے نبی کی ٹیچنگز ہیں یہ.
بڑے کچھ بھی کریں آپ کنٹرول میں رہیں, آپ اچھی بات کریں. فیئر اللہ کنسرننگ ویمن, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. عورتوں کو نہ تو ہاتھ لگاؤ, نہ بدتمیزی کرو, نہ غلط بات کرو, نہ ان کے ساتھ ناحق کرو. اور یہ سب پہلے زمانے میں ہوتا رہا ہے. عورت کے ساتھ تو اتنا ظلم ہوتا تھا کہ بچی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کھود کے اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے, زندہ, اور انہی کے ماں باپ. اس کے بعد اگر اگر کوئی بچی کو لے کے بھاگ گیا باپ کہ بھائی اب میں نہیں دفنا سکتا اس کو زندہ, تو پھر کیا کرتے تھے کہ پھر اس کی اگر جب بڑی ہو گئی اس کی شادی میں اتنا جہیز دو, پھر باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ بھائی یار میں دفن نہیں کر دیتا. کہاں سے لائے گا اتنا پیسہ جہیز کے لیے؟ چلو وہ بھی محبت میں رو پیٹ کے کر لیا اس نے, ادھار لے لے کے. اس کے بعد جہاں شادی کر کے جائے گی وہ میاں مارے گا, کیونکہ عورت ایسی ہوتی تھی کہ غلام سے بھی نیچے. اس کو مطلب اس کے اوپر اپنا ہاتھ بھی صاف کرو, غصہ کرو, مارو پیٹو, کام کرواؤ, مطلب ایک ایسی ہے جیسے غلام ہے. تو پیارے نبی نے سخت کہا ہے کہ بھائی عورتوں سے آپ کس طرح بات کر رہے ہیں, اس کے لیے تم اللہ سے ڈرو. عورت سے بھلے نہ ڈرو, وہ تو کمزور ہے نا, اس کی مرضی, مگر آپ اللہ سے ڈریں کہ آپ کس طرح اس سے ڈیل کر رہے ہیں. آپ نے اپنی ماں بہن اپنی وائف سے اچھے سے ڈیل کیا, اللہ آپ کو بلیسنگز دے گا. اگر آپ نے اپنی ماں بہنیں وائف سے اچھی ڈیل نہیں کیا, اللہ آپ کو وہ سزا دے گا, آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. اللہ کمائیوں میں برکت ختم کر دیتا ہے ایسے لوگوں سے جو گھر میں گالیاں دیتے ہیں, جو گندی گندی باتیں بولتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان کے پیسوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے. عورت بدتمیزی کرے تو وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا سب. ہاں مردوں کو تو عورت کو کچھ بھی نہیں, کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے, ٹھیک ہے. عورت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مرد سے مقابلہ کر سکے. تو اس لیے مردوں کو کہا ہے کہ اگر تم بڑے ہو, تم میں زیادہ طاقت ہے, تو اپنی طاقت کو اس غریب پر استعمال نہ کرو. اس کو نہیں مارو پیٹو ڈانٹو چیخو اس پر, اس کو آرام سے ہلکے ہاتھ سے ڈیل کرو, اتنا زیادہ اس کے اوپر ٹف ٹائم نہیں دو. اور جو عورت بدتمیزی کرتی ہے وہ اللہ جانے اور عورت جانے. سمجھ آ گئی؟ عورتوں سے تو اللہ ویسے ہی چیزیں لے لیتا ہے. عورت ویسے ہی زیادہ تر بیمار رہتی ہے, کبھی کوئی تکلیف, کبھی کوئی تکلیف, کبھی کوئی تکلیف. اس کے بعد اس سے اگر وہ بدتمیزی کرے گی, زبان درازیاں کرے گی, تو اللہ اس سے اس کا رزق بھی لے لے گا. پھر وہ کہاں جائے گی, کس سے مانگے گی, روئے گی, پیٹے گی, اپنے نصیبوں کو روتی رہے گی پھر وہ. مگر آدمی جو ہے, آدمی کو یہ کہا گیا ہے, گیٹ اپ پلیز. You have certain rights regarding your women, but they also have rights over you. پھر پیارے نبی نے کہا there are some rights over slaves over you. Feed them with food as you eat yourself, and clothe them with the clothes you wear. Do not burden them, overload upon them, and help them in their work. پہلے زمانے میں غلاموں کا رواج ہوتا تھا کہ غلام خرید لیتے تھے. تو پیارے نبی نے کہا کہ اگر غلام خریدو تو اس کا بہت خیال رکھو, اس کو کھانے کو وہی کھانا دو جو تم کھا رہے ہو, اس کو وہی پہناؤ جو جس طرح کا کپڑا آپ پہن رہے ہو. پہلے کیا ہوتا تھا, حضرت آپ نے دیکھا تھا نا کہ کیسے حضرت بلال کو کیسے مارا جا رہا تھا, کیسے ان کے اوپر ظلم تھا. جو وہ پہنے ہوئے کیا تھے, صرف اتنا سا کپڑا, دھوتی ٹائپ کی پہنی ہوئی تھے نا, چھوٹی سی باندھی ہوئی تھی اوپر کر کے. اور باقی آدمی لوگ کیا پہنے ہوئے تھے, پورے روبز, اور پورے سر کے اوپر بھی اسکارف, اور اس کے اوپر رنگ, سب پہنے ہوئے تھے نا. تو دیکھو کتنا فرق ہے, انہوں نے پورے ڈریسنگ کی ہوئی ہے, زیادہ ہی, بلکہ سر بھی ڈھکا ہوا ہے, کپڑے بھی پورے لمبے پہنے ہوئے ہیں. اور حضرت بلال پورے جسم پر صرف ایک دھوتی کی طرح کا شارٹس تھی ان کے اوپر.
تو پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ جو پہنیں گے، جو آپ جس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں اسی طرح کا آپ کا غلام بھی پہنے گا. تو پہلے تو کھانے کو بھی نہیں دیتے تھے کہ بات نہیں مانی یا صحیح کام نہیں کیا تو 2 دن کھانا ہی نہیں دیا. باسی جو بس اب سڑنے والا ہے یا سڑ گیا ہے بس، یا سوکھی روٹی جو بچی ہوئی ہے بس، وہ جیسے جانوروں کو دیتے ہیں نا ویسے دیتے تھے. تو پیارے نبی نے کہا کہ نہیں. اچھا، ساری باتوں میں پیارے نبی نے کہیں نہیں کہا کہ غیر مسلم کے ساتھ غلط بات کرو. یہ سارا اسلام مذہب ہے ہیومینٹی کا، تبھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے اسلام. کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا اللہ سچا باقی خدا جھوٹے. اللہ پیارے نبی یہ بول رہے ہیں سب انسانوں کا خیال رکھو، سب کے ساتھ پیار سے بات کرو، اور عبادت صرف ایک اللہ کی کرو. صحیح ہے نا؟ اور جو کر رہا ہے اس کو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تم کسی کو تکلیف دینے والے کون ہو رہے ہو؟ اسی لیے تو اسلام اتنا پھیل رہا ہے، کیونکہ صاف بات ہے آپ کہیں باہر جائیں گے خیر سے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ بھائی باہر کتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے ایک دوسرے کی. آتے جاتے لوگ سلام دعا کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. آبزرو 5 ڈیلی نماز، 5 وقت کی نماز روز ضرور پڑھیں. روزہ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، کہ رمضان میں روزہ رکھیں. پے زکوٰۃ دیجیے اور خوشی سے دیجیے. اینڈ پرفارم حج آف بیت اللہ، کہ حج بھی کیجیے. پے آف ڈیٹس، آپ کے کوئی ادھار چڑھے ہوئے ہیں تو وہ ادھار کو ختم کریں، اتاریں. اینڈ ریٹرن دی بوروڈ آئٹمس ٹو اٹس اونرز، اگر آپ نے کسی سے کچھ مانگ کے لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کریں جلد سے جلد. اللہ تعالیٰ ہیز ordained to everyone his due share of this inheritance. Hence, it is permissible for anyone to make a will in inheritance. آپ کو آپ کے باپ دادا کی اگر کوئی جائیداد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی حق بتا دیا ہے کہ اتنی اتنی چیزیں ہیں اور اتنی اتنی چیزیں اس حساب کی نسب کے حساب سے آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے؟ تو اور اگر آپ کے پاس کوئی جائیداد ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. Hence, Allah Ta'ala has, اچھا ٹھیک ہے. Afterwards, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told the people to convey this message to those who were not present here. اب اصل میں ہم حجۃ الوداع میں تھے، مگر پھر آخر میں پیارے نبی نے ان لوگوں کو کہا جو لوگ وہاں تھے کہ دیکھو یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے جو ہم لوگوں کے لیے، کہ جو لوگ یہاں ابھی موجود نہیں ہیں ان کو یہ باتیں پھیلانی ہیں، ان کو بتانی ہے یہ ساری باتیں. اور دیکھو ہمارے پاس ساری باتیں آئی ہیں. اور ہماری بھی پیارے نبی کی امتی صرف پہلی قوم ایسی ہے، پیارے نبی کی صرف امتیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بھی نبوت کا کام کریں، مطلب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اور کسی بھی قوم کو یہ سہولت اور یہ آنر حاصل نہیں تھا، صرف امت مسلمہ کو ہے، ہم لوگوں کو ہے کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچاؤ، اچھی بات دوسروں کو سمجھاؤ. تبھی تو پیارے نبی کی بات جو انہوں نے 1400 سال پہلے کری تھی وہ آج ہمارے تک آ گئی ہے. اور اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ بات آگے پہنچائیں. wherever، اور پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے بولا whether I have conveyed the message of اللہ تعالیٰ to you or not. پیارے نبی نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا ہے؟ تو people said in the union of voice، پیارے نبی کی اس سوال پر سب لوگوں نے ایک آواز میں کہا کہ you have not only conveyed the message but you have also fulfilled the right of conveying the message. آپ نے صرف اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں ہے بلکہ اس پیغام کا حق بھی ادا کیا ہے، ہم کو سمجھایا بھی ہے پوری بات کہ کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اگر یہ بات بہت مشکل ہو تو وہ بات کو سمجھائی بھی اور اس کے طریقے بھی بتائیں کہ اس طریقے سے کریں. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pointed to the sky with his finger and said 3 times. پھر پیارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 دفعہ کہا کہ او اللہ بی وٹنس، اللہ تعالیٰ گواہ رہیے گا کہ میں نے ان سب کو بتا دیا ہے، آپ کا پورا کام پورا میں نے نبوت اپنی 100% کر کے دی ہے. او اللہ بی وٹنس، او اللہ گواہ رہیے گا، او اللہ گواہ رہیے گا. یہ 3 دفعہ پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے انگلی اٹھا کر کے بولا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر.
Meanwhile this verse was revealed. پھر یہ ورس نازل ہوا سورہ المائدہ کا 3rd verse. This day I have perfected you for your religion and completed my favor upon you, and have approved for you Islam as religion. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے this day، آج کے دن میں نے تم لوگوں پر یہ مذہب کمپلیٹ کر دیا ہے. اب یہ مذہب پورا ہو چکا ہے. جو باتیں ہیں اس مذہب کی، اسلام کی، وہ پوری تم لوگوں تک پہنچ گئی ہیں. اور اس مذہب پر اب میں فائنل کر رہا ہوں کہ یہی مذہب سب کے لیے صحیح ہے اور یہی مذہب اپناؤ. سمجھ آئی؟ ایسے سمجھ آئی؟